हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज सैटरडे है और हमारा जो टॉपिक है जो शेड्यूल्ड होता है सैटरडे वाले दिन वो होता है वर्ल्ड करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से हम 2020 को डिस्कस कर रहे हैं और आज 2020 को मैं कंप्लीट कर लूँगा। और फिर इसके साथ साथ हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2021 को हमने कवर करना होगा करंट अफेयर्स के हवाले से जो भी पूरी दुनिया में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है हर एग्ज़ाम का एक क्राइटेरिया होता है कि पास्ट 2 इयर्स के आपने करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। तो आज इंशाल्लाह 2020 के हवाले से हम सारा वाइंड अप कर लेंगे कोर्स, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से हम 2021 के जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसको हम देखेंगे। तो अब कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड करंट अफेयर्स का जल्द से जल्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर वर्ल्ड करंट अफेयर्स का टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि और जैसे जैसे डेली बेसिस पर जो भी कोई करंट डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स को मैं इसलिए भी जल्दी लेके चला हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके शेड्यूल होते जाएंगे इंशाल्लाह। फरवरी से या मार्च से जो है आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आया वो एफपीएससी हो, एसपीएससी हो या दूसरे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स टेस्ट हों। तो इस हवाले से ये हमारा आज का जो है लेक्चर नंबर 5 है। और जिन लोगों ने हमारे पिछले 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे लेक्चर्स देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है जो कि 2020 के अंदर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोगों से एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स के लिए हमने जो है आपका एक कोर्स स्टार्ट करवाया है, हमने एक टीचर पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए हायर किया है। और उसके 2 लेक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कितने उम्दा अंदाज से जो है वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चैनल है जो फ्री आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, लोगों से शेयर करें कि ताकि वो इस चैनल से जो है वो फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उस हवाले से। आज मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि 2020 के जितने भी इवेंट्स अब रहते हैं उसको आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ 2021 रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ओपन ऑपरेशन लेजेंड इन जुलाई 2020। अब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं याद कीजिएगा, मिलिट्री ऑपरेशंस हों, पुलिस ऑपरेशंस हों, ये बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर वो कोई भी ऑपरेशन जो है वो रीसेंट हिस्ट्री में हुआ हो तो ऑपरेशन लेजेंड के हवाले से ये याद कीजिएगा कि जुलाई 2020 में ये हुआ था। और किस मुल्क ने ये कंडक्ट किया था? ये किया था यूएसए ने कंडक्ट किया था। इसकी वजह क्या थी? जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से एक प्रोटेस्ट हुआ था यूएसए के अंदर, क्योंकि उसमें जॉर्ज फ्लॉयड जो थे उनको जो है बेदर्दी के साथ, क्योंकि वो ब्लैक थे, इस वजह से रेसिज्म की बुनियाद पर वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने उनको मार दिया था। इस हवाले से मैं पीछे इसके हवाले से एमसीक्यूज़ आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो ऑपरेशन लेजेंड के हवाले से पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन लेजेंड वाज अ फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स इनिशिएटेड बाय दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि मई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी जब ये वाक़या हुआ 25 मई को गालिबन, ठीक है। ऑपरेशन लेजेंड वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप बिगेन डिप्लॉइंग फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स टू फाइट वायलेंट क्राइम। अब क्योंकि पूरी दुनिया से आपको पता है कि एक ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से एक स्लोगन जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, जिसमें जो है वो इजहार यकजहती जो है उनके साथ मनाने की कोशिश की थी लोगों ने, ठीक है। और आज तक भी जो है ये जो एक स्लोगन है वो अभी भी चल रहा है। इन द वेक ऑफ द जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट फॉर द ऑपरेशन लेजेंड, एजेंट्स वर फ्रॉम वेरियस फेडरल एजेंसीज वर डिप्लॉयड टू एड एंड असिस्ट सिटी एंड कंट्री लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। तो ये जो ऑपरेशन लेजेंड है वो इस हवाले से लॉन्च किया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ऑपरेशन के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 30 2020 विच स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बिकेम द टॉप स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अब ये एफआईए का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सेम वर्डिंग थी, हर लिहाज से सेम वर्डिंग थी। तो इसको आपने याद रखना है कि हवावे के हवाले से जो स्मार्टफोन जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 2020 में उसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द
पेंडेमिक सेंचुरी इन 2020। पेंडेमिक सेंचुरी जैसा कि आपको पता है कोविड 19 आने के बाद जो पेंडेमिक लफ्ज़ है ये WHO ने जो है इसको 11 मार्च 2020 के अंदर ये कहा था कि ये जो वायरस है ये एक पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक सेंचुरी इन 2020 जो बुक है वो मार्क होनिंग्सबॉम ने जो है वो लिखी है। इसको आपने याद रखना है क्योंकि जब आपसे बुक्स और ऑथर के हवाले से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टर्किश प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ट्रांसफॉर्म दी हागिया सोफिया बिल्डिंग इनटू अ म्यूज़ियम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे लिंक 3 से 4 क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बताने से ये हो जाएगा कि आपको एक जो बैकग्राउंड है इसका पता लग जाएगा। जो टर्किश प्रेसिडेंट थे जो कि जिसको कहा जाता था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे हम मॉडर्न टर्की का जो फाउंडर है उसको भी हम इस नाम से भी पुकारते हैं। अब उसने क्या किया था, उसने जो ये जो हागिया सोफिया एक बिल्डिंग थी जो कि ऑलरेडी एक मस्जिद थी, उसको किस में तब्दील किया था, म्यूज़ियम में। ठीक है, ये जो शख्स था ये बड़ा ही मतलब एक मॉडर्नाइजेशन के पीछे था, एक लिबरल माइंडेड बंदा था जो कि टर्किश प्रेसिडेंट था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। तो इसने क्या किया था, हागिया सोफिया जो मस्जिद थी उसको इसने 1935 के अंदर म्यूज़ियम में इसको कन्वर्ट कर दिया था। अभी जैसा कि आगे आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी कि इसको दोबारा से जो है वो कब चेंज किया गया। अगेन उसी के हवाले से क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हु इशूड प्रेसिडेंशियल डिक्री टू ट्रांसफॉर्म द हागिया सोफिया मॉस्क इनटू अ म्यूज़ियम। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो कि मॉडर्न टर्की के फाउंडर भी कहलाते हैं, उन्होंने क्या किया था, हागिया सोफिया जो मस्जिद थी उसको जो है कन्वर्ट किया था म्यूज़ियम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा। व्हेन द तुर्क्स जो होते हैं, व्हेन द तुर्क्स कंकर्ड इस्तांबुल एंड द हागिया सोफिया वाज कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क। अब ये मॉस्क जो है कब बनी थी, हागिया सोफिया जो जगह है जो मस्जिद है ये कब बनी थी मस्जिद, ये 1453 यानी 1453 के अंदर जब तुर्कों ने कंकर किया यानी उसको फ़तह किया इस्तांबुल को, उस वक्त हागिया सोफिया जो जगह थी इसको मस्जिद बनाया गया। कब बनाया गया, 1453 के अंदर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आ गया है करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि पिछले साल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है 2020 के अंदर। व्हेन द फ्राइडे प्रेयर वाज ऑफर्ड एंड सोफिया मॉस्क टर्की आफ्टर इट्स कन्वर्जन टू मॉस्क। अब ये मॉस्क कब बनी, अब इसको जो है वो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं टर्की के तैयब अर्दगन, उन्होंने 24 जुलाई 2020 को जो हागिया सोफिया एक जो म्यूज़ियम था उसको कन्वर्ट किया, किस में, उसको मॉस्क में दोबारा कन्वर्ट किया। ठीक है, इसी हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। लास्ट टाइम FPSC के क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आया था, विच प्रेयर took place at Hagia Sophia Mosque in Turkey after its conversion from museum to mosque। अब कौन सी नमाज जो है सबसे पहले वहाँ पे अदा की गई थी जब इसको हागिया सोफिया को क्या किया गया था, यानी म्यूज़ियम से मस्जिद बनाया गया था, वो जुम्मा प्रेयर थी। ठीक है, जिसमें जो तैयब अर्दगन थे उन्होंने कुरान पाक की तिलावत भी की थी। आपने न्यूज़ में इंटरनेट पर ये सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वगैरह आपने वायरल होती हुई उस वक्त में देखी होंगी। ठीक है, उसी हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्पेन ऑफ टाइम द मुस्लिम प्रेयर्स हैव बीन रिज्यूम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द आइकॉनिक हागिया सोफिया मॉस्क इन टर्की। तो तकरीबन 86 साल बाद जो है ये वाक़या दोबारा पेश आया, और जब कमाल अतातुर्क ने 1935 के अंदर इसको मस्जिद से म्यूज़ियम बनाया था। ठीक है, अब मस्जिद से म्यूज़ियम बनाने के बाद 2020 के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दगन, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया मस्जिद में, तकरीबन कितने साल बाद, 86 साल बाद। ठीक है, ये फिगर्स आपने याद रखनी होंगी, ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है, आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं, एज ए जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी आ सकता है। विच नेशन विल होस्ट एशिया कप क्रिकेट 2022। तो जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें एशिया की टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो इस बार कहाँ पे होगा 2022 में, वो होगा पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशन दैट इट इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। तो जैसा कि आपको पता है जब कोविड-19 आया
ٹھیک ہے. اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا اس نے WHO کو بڑا کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے جو ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انیشیٹو پوری دنیا میں نہیں لیا, کہ ان کو پوری دنیا سے جو ہے وہ جو لونز دیے جاتے ہیں, ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے, لیکن وہ اس میں فیل رہا. لیکن پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے فارملی جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ودرا ہونے کا فیصلہ کیا. اور یہ کس نے کیا؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا. notified the United Nations that it is withdrawing from the World Health Organization in 2020. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میں پیچھے بھی ایک MCQs جو ہے وہ پچھلے لیکچرز میں سالو کر چکا ہوں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے which nation has launched a new spy satellite in July 2020. اب کیا ہے اسپائی سیٹلائٹ؟ جب اسپائی سیٹلائٹس کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر آپ نے کرنا ہے اسرائیل, کیونکہ 2020 کے اندر اسپائی سیٹلائٹ جو ہے وہ جولائی 2020 میں اسرائیل نے لانچ کی ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, جنرل نالج کے حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کرنٹ افیئرس میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وچ کنٹری ول ہوسٹ دی ورلڈ ٹورزم فورم 2021. 2021 میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ٹورزم فورم جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان آرمی شوٹس ڈاؤن انڈین کوڈ کاپٹر ڈرون ان جولائی. کوڈ کاپٹر ڈرون کہتے ہیں کہ ایک جاسوسی جو آپ کے ڈرونز ہوتے ہیں چھوٹے ٹوائے ٹائپ, یہ جو ہے جولائی میں مار گرایا. وچ واز دی ڈیش انڈین کوادروپ شاٹ ڈاؤن بائی دا پاکستان آرمی ان 2020. یہ 10واں جو ہے کوڈ کاپٹر جو ہے ڈرون یہ پاکستان نے انڈیا کا مار گرایا ہے, اور انڈیا اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے واٹ از دی کرنٹ شیئر آف پاکستان ان ورلڈ پاپولیشن ان 2020. 2020 کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان کا جو پاپولیشن کے حوالے سے شیئر تھا وہ تھا 2.83%, اگر ہم اس کو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں. اور اگر ہم پوری دنیا میں رینکنگ کے حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان کا اس وقت کون سا نمبر ہے, تو یاد کیجیے گا پاکستان اس وقت 5ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے, اور برازیل کو پاکستان نے شکست دی ہے. پاکستان پہلے 6 نمبر پر تھا پاپولیشن وائز, تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ پاپولیشن وائز پوری دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, یاد کیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے, پاکستان پاپولیشن از equivalent to 2.83% of the total world population. Pakistan ranks number 5. یہ اگین دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ranks number 5 in the list of countries and dependencies by population. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے mention the name of the javelin thrower who has become the first Pakistani to directly qualify for the Tokyo Olympics in 2021. تو 2020 کے اندر جو ہے پاکستانی ایک جیویلین تھروور تھے جس کا نام ارشد ندیم تھا, جو کہ فائنل میں بھی پاکستان میں اولمپک کے فائنلز میں پہنچا تھا. جیویلین تھروور جو کہ ہوا تھا, اور اس میں ہمارا مقابلہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوا تھا, لیکن انڈیا کے جو ایتھلیٹ تھے جیویلین تھروور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. تو جو پاکستان کے جیویلین تھروور تھے 2021 اولمپکس میں وہ ارشد ندیم تھے. اس کا نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہو روٹ دا بک پشتون ہیروز. کس نے جو ہے پشتون ہیروز کی بک لکھی تھی؟ وہ تھے بلال لطیف داوڑ نے جو ہے پشتون ہیروز کی ایک بک لکھی تھی. یہ چھوٹے سے ننھے سے ایک رائٹر ہیں جس کی تصویر میں لاسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وچ کنٹری بیکیم دا پرماننٹ ممبر آف SCO یوتھ کاؤنسل ان جولائی 2020. تو پاکستان جو ہے SCO یوتھ کاؤنسل کا جو ممبر بنا ہے جولائی 2020 میں, تو یہ پرماننٹ ممبر بنا ہے SCO یوتھ کاؤنسل ان جولائی 2020. یہ یاد رکھنا ہے. ہو بیکمز دا فرسٹ فیمیل لیفٹیننٹ جنرل آف پاکستان آرمی. یہ کوشچن آپ سے جنرل نالج میں آگے آنے والے ایگزامس میں بہت دفعہ پوچھا جائے گا, اور کرنٹ افیئرس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو 2020 کے اندر نگار جوہر جو ہیں یہ پاکستان کی فرسٹ فیمیل لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا. یہ ہیں بلال داوڑ, ٹھیک ہے, جنہوں نے پشتون ہیروز کے حوالے سے ایک بہت زبردست بک لکھی ہے. اس بچے کی آپ عمر دیکھیں اور اس کا جو ہے کام دیکھیں, لٹریری ورک اس کا کمال کا ہے. اتنی سی ایج میں اس نے ماشاءاللہ سے بک لکھی ہے, اور یہ بک آپ لوگوں کو سب کو پڑھنی چاہیے.
نیکسٹ کوشچن ہے وچ کنٹری کیپٹل واز راکڈ بائی میسو ایکسپلوژن ان 2000 اگست 2020. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 کے اندر اگست میں ایک ایکسپلوژن ہوا تھا. کس ملک میں ہوا تھا یاد کیجئے گا آپ, کہ ایک بہت زبردست قسم کا دھماکہ ہوا تھا, اور یہ اس کی تصویر ہے آپ کے سامنے ہے, جس میں بے تحاشا جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا تھا, اور جو ڈسٹرکشن ہے وہ بڑی میسو تھی. تو لبنان جو ہے وہ بیروت کا ایک شہر ہے, یاد کیجیے گا کہاں پر موجود ہے لیبنان, تو بیروت ایک ملک ہے, اس کا ایک شہر ہے لیبنان, وہاں پر یہ یعنی لیبنان کے اندر, یہ لیبنان کا شہر ہے بیروت, وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیبنان کے اندر بیروت شہر کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا تھا, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا میسو ایکسپلوژن تھا. ٹھیک ہے, اور ہوا کس وجہ سے تھا, یہ ایک انسانی ہی غفلت تھی, کیونکہ وہاں پر وہ جہاز جو ہے وہ کافی ٹائم سے جو ہے وہاں پر کھڑا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے کچھ بارودی مواد موجود تھا, جو انیشیل رپورٹس آئی تھی اس حوالے سے وہ آپ کو بتایا گیا. ایٹ لیسٹ 137 people were killed and 5,000 wounded in a massive explosion that shook Beirut on Tuesday, August 4, 2020, according to the Lebanon's health minister. ٹھیک ہے, اس کے بعد which region of the world was declared free of wild polio. کون سا ریجن جو ہے وہ جو ہے کہلایا گیا فری آف وائلڈ پولیو آن 25 اگست 2020 کو. تو افریقہ جو ہے وہ فری آف وائلڈ پولیو کہلایا گیا 25 اگست کو 2020 کے اندر. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو یہ ڈکلیئر کیا. افریقہ از دا فری فرام وائلڈ polio virus, the World Health Organization announced on 25th August, leaving just two countries where the virus remains اینڈیمک. افغانستان اور پاکستان کے اندر یہ وائرس آج بھی موجود ہے. اور جو بھی میرا لیکچر سن رہے ہیں وہ اپنی فیملی میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو انکریج کیا کریں, اپنی فیملیز کو انکریج کیا کریں, کیونکہ ابھی بھی میں جانتا ہوں کافی ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں پاکستان کے, جیسے بلوچستان ہو گیا, ایون کے پی کے ہو گیا, سندھ ہو گیا, جہاں پر پولیو کے جو قطرے ہیں, ڈراپس ہیں, یہ نہیں پلائے جاتے, اور جس کی وجہ سے جو پولیو وائرس ہے وہ ہمارے ملکوں سے جو ہے وہ نہیں ہوتا. افغانستان کا کیا ریزن ہے؟ افغانستان کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پشتون ملک ہے, اور پشتون ایون پشتون اینڈ بلوچستان اینڈ سندھ پیپل آر ویری rigid to accept this polio virus vaccine. تو سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ محفوظ کروائیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے, اچھا, ٹرکی ڈسکورڈ لارجسٹ ایور ڈپوزٹ آف نیچرل گیس ان, یعنی ٹرکی نے جو ہے لارجسٹ اپنا ڈپوزٹ جو ہے نیچرل گیس کا وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ڈسکور کیا ہے, کہاں پر؟ بلیک سی کے اندر 2020 کے اندر. ٹھیک ہے, دا یو اے ای وڈ بی دا ڈیش عرب کنٹری ٹو نارملائز ریلیشن ود اسرائیل. یہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو عرب اور اسرائیل ہیں, یعنی جو عرب ممالک ہیں, جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں, عرب ممالک اب آہستہ آہستہ جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں. تو اب تک میں کتنے عرب ممالک نے جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ اب تک 3 ممالک نے جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس میں کون کون سے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے گا. یو اے ای اس میں موجود ہے, ٹھیک ہے, جس نے ابھی ریسنٹلی ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس سے پہلے ایجپٹ نے جو ہے ریکگنائز کیا ہے کس کو؟ اسرائیل کو. اور جارڈن. ٹھیک ہے, یہ 3 عرب ممالک ہیں جنہوں نے کس کو ریکگنائز کیا ہے؟ اسرائیل کو. ٹھیک ہے, تو یو اے ای جو ہے وہ 3rd کنٹری ہے جس نے اسرائیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے, ریکگنائز کیا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے اب تک جس نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے اسی حوالے سے, اسرائیل اینڈ یو اے ای ایگریڈ دی ہسٹورک ایگریمنٹ ٹو ورک ٹورڈز فل نارملائزیشن آف ریلیشنز آن. کس تاریخ کو جو ہے یہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا؟ یہ ہوا ہے 13 اگست 2020 کو. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. Which country has become the first ever in Arab world to produce nuclear energy in 2020? یہ پوری عرب نیشنز کا, پوری عرب ورلڈ کا یہ پہلا ملک ہے جس نے جو ہے نیوکلیئر انرجی کو جو ہے وہ پروڈیوس کرنا اسٹارٹ کیا ہے 2020 کے اندر. اٹ از یو اے ای. ٹھیک ہے, دا فرسٹ پاکستانی بورن امریکن فیمیل astrophysicist who is appointed as a dean of a school of science at
MIT in 2020. تو MIT جو ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر بہت مشہور یونیورسٹی ہے, جہاں کی اسکالرشپ جو ہیں وہ بہت مشکل سے بھی ملتی ہیں, اور پوری دنیا کی مانے جانے والی یونیورسٹی ہے. تو اس کی جو ڈین لگی ہیں وہ ایز اے امریکن فیمیل ایسٹروفزسٹ ہیں, جو کہ پاکستانی بورن ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ نرگس مول والا جو ہے ان کا نام ہے. یہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. وہ وہاں کی ڈین جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئی ہیں 2020 کے اندر. اچھا, وچ آف دا فالوئنگ پاکستانی پلیئرز ہیز بین انڈکٹیڈ انٹو ICC ہال آف فیم 2020. تو یہ ہیں ظہیر عباس جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے 2020 میں ICC ہال آف فیم میں جو ہے ان کا جو ہے وہ داخلہ ہوا ہے, یعنی ان پر وہاں پر ان کو نوازا گیا ہے. ہال آف فیم کیا ہے؟ یہاں پر ٹاپ پرفارمرز جو کرکٹرز ہوتے ہیں, پوری دنیا کے, ان کا نام اس لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے, وچ کنٹری ہیز پرووائڈیڈ 12 T-16 ہائی ٹیک ڈرونز ٹو ہیلپ پاکستان کمباٹنگ لوکسٹ. تو پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں, پاکستان کے اندر جو ایک ٹڈی کی جو بیماری آئی تھی, ٹڈی جو آئی تھی جو کہ زمین پر جو ہے وہ حملہ کرتی تھی اور بے تحاشا جو ہے وہ نقصان پہنچاتی تھی زمینوں کو. تو پاکستان نے اس کو جو ہے کمباٹ کرنے کے لیے, اس سے نپٹنے کے لیے 12 T-16 ہائی ٹیک ڈرونز جو ہیں وہ کہاں سے منگوائے تھے؟ وہ منگوائے تھے چائنا سے. یہ ہوتے کس طرح کے ہیں؟ یہ اس طرح سے کچھ ان کی شیپ ہوتی ہے, جو کہ اس میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر کہ یہ جو ہے وہ اسپرے کرتا ہے. بیسیکلی یہ جب اڑتا ہے تو اس ایریا کے اندر اسپرے کرتا ہے جہاں پر یہ ٹڈی وغیرہ موجود ہوتی ہیں, جس سے اس کو خاتمہ کرنے میں اس کی مدد ملتی ہے. اچھا, PM عمران خان announced ڈیش will be that celebrated as ٹائیگر فورس ڈے. اب یہ ٹائیگر فورس ڈے کیا تھی؟ اب ٹائیگر فورس تھی کیا؟ ٹھیک ہے, ٹائیگر فورس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگست 9 کو ہر سال ٹائیگر فورس ڈے منایا جاتا ہے. اب یہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ بنائی کس لیے گئی تھی؟ تو کووڈ کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں بہت زیادہ کیسز آ رہے تھے, تو خان صاحب نے جو ہے ایک فورس بنائی تھی جو والنٹیئر فورس تھی, ٹائیگر فورس جس کو نام دیا گیا تھا, جو کہ پورے مطلب سٹیز کے اندر جو ہے وہ گشت کرتی تھی. جو SOPs کو فالو نہیں کرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ ان کو بین کرتی تھی, یا کچھ اس طرح سے رپورٹ آگے جا کے ایڈمنسٹریشن کو رپورٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائیگر فورس جو ہے بنائی تھی, اور ٹائیگر فورس ڈے جو ہے وہ اگست 9 کو منایا گیا 2020 کے اندر. PM عمران خان انارگوریٹڈ پشاور BRT آن اگست 2020. کس تاریخ کو؟ BRT ایک پروجیکٹ ہے جو کہ مشہور پروجیکٹ ہے پشاور کا, بس کے حوالے سے. جس طرح آپ کی میٹرو بس ہے نا, اسی طرح سے بس ریپڈ ٹرانزٹ کے حوالے سے ایک پروجیکٹ بنایا گیا پشاور کے اندر. وہ کب جو ہے اس کی افتتاحی تقریب ہوئی جو کہ عمران خان نے کی؟ وہ 13 اگست 2020 کو اس کو عوام کے لیے کھولا گیا. ٹھیک ہے, جسے خان صاحب جو ہے وہ سو کالڈ جنگلہ بس کہتے تھے, جو کہ پنجاب کے اندر بنی ہے, اور جب خود بنائی تو ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ جنگلہ بس بنائی ہے یا کیا چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے, خیر آگے چلتے ہیں ہم. PM عمران خان has inaugurated روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ فار اوورسیز پاکستانی آن 10 سپٹمبر 2020 کو یہ جو ہے روشن پاکستانی ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کیا گیا. پھر پاکستانی آبزروڈ یوم استحصال کشمیر ڈے آف ایکسپلائٹیشن ان آکوپائڈ کشمیر آن 5 اگست 2020 کو جو ہے پاکستان نے یہ ڈے منایا گیا. اور یہ کس لیے منایا گیا آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں, جنرل نالج میں آئی گیس. 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو ہے ایک جو آرٹیکل ہے اس کو ابالش کیا تھا, اور جس کی بنیاد پر پاکستان نے اس ڈے کو یوم استحصال کشمیر, دا ڈے آف ایکسپلائٹیشن ان آکوپائڈ کشمیر کے نام سے جو ہے پاکستان نے منانا اسٹارٹ کیا ہے. دا گورنمنٹ آف سندھ ہیز ریسنٹلی انٹروڈیوسڈ اے نیو ڈسٹرکٹ ان کراچی. ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے 2020 کے اندر ایک نیا جو ہے ڈسٹرکٹ کراچی کے لیے بنایا ہے. وہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کیماڑی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اف آئی ایم ناٹ رانگ, سندھ کے اندر اس وقت اب 30 ضلع ہو گئے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے ہاؤ مینی ڈسٹرکٹس آر ان سندھ, تو دیر آر 30 ڈسٹرکٹس ان سندھ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, جنرل نالج میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے کتنے تھے، پہلے تھے 29 اور کماڑی کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ آپ 30 جو آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے اندر وہ بن جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے دا نویلا دا اسمائل سنیچر ریسنٹلی ریلیزڈ از ریٹن بائی. جو بک ہے دا نویلا دا اسمائل سنیچر اس کا نام ہے، وہ کس نے لکھی ہے؟ مرزا ربانی نے لکھی ہے، جو کہ فارمر چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں. اور یہ تصویر آپ کے سامنے ہے اور بک کا کور بھی میں آپ کو شو کر دیا ہے تصویر کے اندر. دا اسمائل سنیچر انہوں نے یہ بک لکھی ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. برٹش ایئر ویز لینڈڈ ایٹ لاہور ایئرپورٹ آفٹر آلموسٹ ڈیش ایئرز ان اکتوبر 2020. تو تقریباً 40 سال بعد جو ہے برٹش ایئر ویز نے پاکستان کے اندر لینڈ کیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پاکستان آرمی ون انٹرنیشنل ملٹری ڈرل کمپٹیشن ان یو کے، جو کہ کمپٹیشن ہوتا ہے کافی سالوں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جس میں پوری دنیا سے جو بیسٹ آرمیز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو پاکستان آرمی ون انٹرنیشنل ملٹری ڈرل کمپٹیشن ان یو کے فار کنزیکٹیو ان 2020. تو پاکستان نے تھرڈ ٹائم پاکستان نے یہ جو ایوارڈ ہے، یہ جو ملٹری ڈرل ہے کمپٹیشن ہے، یہ جیتا ہے. ٹھیک ہے، کنزیکٹیولی تھرڈ ٹائم. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پی ڈی ایم از این الائنس آف ڈیش پارٹیز. تو پی ڈی ایم جو ہے پاکستان کا ایک جو اپوزیشن کی ایک تحریک ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. تو یہ کتنی پارٹیوں پر مشتمل ہے؟ یہ 11 پارٹیوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے نیم دا ورلڈ لونلیسٹ ایلیفینٹ ان پاکستان اسلام آباد زو ڈسپیچ ٹو کمبوڈیا اور 30 نومبر 2020. تو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کاوان تھا. اب آپ کو پتہ ہے یہ نیوز جو ہے بڑی فیمس ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور نیوز چینلز کے اوپر، پرنٹ میڈیا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ ایک پاکستان کے اندر جو اسلام آباد زو کے اندر ایک ایلیفنٹ تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام کاوان تھا، اس کو جو ہے کمبوڈیا بھیج دیا گیا. کیوں بھیج دیا گیا؟ اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، کاوان بورن 1985 جو کہ 1985 میں پیدا ہوا، از اے میل ایشین ایلیفنٹ نون ایز دی ورلڈ لونلیسٹ ایلیفنٹ آفٹر ہز پارٹنر سہیلی. ٹھیک ہے، ڈائیڈ ان 2012. تو 2012 میں اس کی جو ایک ساتھی تھی سہیلی جس کا نام تھا، وہ یہاں پر مر گئی تھی. کاوان واز گفٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف سری لنکا. سری لنکا نے ہمیں دیا تھا ٹو پاکستان ان 1985 ایز اے رزلٹ آف پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو کنٹریز. تو سری لنکا کے اندر جو ہے، سری لنکا ہو گیا، انڈیا اندر ہو گیا، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایلیفنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو 1985 کے اندر سری لنکا نے یہ جو ہاتھی تھا کاوان جس کا نام تھا، یہ ہمیں دیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب سہیلی جو ہے 2012 میں جو اس کی ساتھی تھی، پارٹنر تھی، جو مر گئی تھی، تو پھر وہ لونلیسٹ ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر پاکستان نے اس کو 30 نومبر 2020 کو جو ہے وہ کمبوڈیا کو بھجوا دیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ پاکستانی وومن فیچرڈ آن بی بی سیز 100 وومن 2020 لسٹ. تو وہ کون کون تھی؟ وہ تھی ڈاکٹر ثانیہ نشتر، جنہوں نے کووڈ کے دنوں میں کافی کام کیا ہے، جس میں آپ کا احساس پروگرام وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس لحاظ سے. اور ماہرہ خان جو ہیں وہ ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر بی بی سی نے جو ہے ان کو 100 وومن 2020 کی لسٹ میں ڈالا تھا. ٹوٹل نمبر آف سیٹس ان گلگت بلتستان اسمبلی، تو وہ 33 ہیں. ٹھیک ہے، اب ریسنٹلی جو ہے وہاں پہ انتخاب ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دا گلگت بلتستان اسمبلی فارملی نون ایز گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی از اے 33 سیٹ یونیکیمرل ہاؤس آف الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آف دا پیپل آف گلگت بلتستان. ٹھیک ہے، یہاں پر 33 سیٹیں ہوتی ہیں. اگر آپ سے پوچھے کہ گلگت بلتستان کے اندر کتنی سیٹس ہیں، تو 33 سیٹس ہیں. دا تھرڈ، یہ جو ابھی ریسنٹلی ہمارا 2020 کے اندر الیکشن ہوا ہے، یہ تھرڈ گلگت بلتستان الیکشن ہوا ہے، واز ہیلڈ آن 15 نومبر 2020. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا، وین ڈیڈ محمد عامر ریٹائرڈ فرام انٹرنیشنل کرکٹ. تو محمد عامر جو کہ پاکستان کے ایک بڑے بہترین بالر تھے،
جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے 17 دسمبر 2020 کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کی تھی. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے آپ کو اب یہ چند ایک چیزیں بتاتا چلوں. ہاں, پھر ہم ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس ہیپن ان ایئر 2020. اس کو اگین آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ سم ٹائمز جو ایگزامینر ہوتا ہے آپ کا, جو کوشچن پوچھتا ہے, کوشچن بناتا ہے, سم ٹائمز وہ آپ سے اسپیسیفکلی ایئر پوچھتا ہے, ڈیٹ منتھ نہیں پوچھ رہا ہوتا, پرٹیکولرلی آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ کس سال میں ہوا. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2020 کے اندر جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں اس کو آپ مارک کر لیں. آسٹریلین بش فائرز, ٹھیک ہے, آلریڈی ہم ایم سی کیوز بھی اس کے حوالے سے شیئر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پرنس ہیری اینڈ کوئین مارکل کوئٹ رائل فیملی, انہوں نے جو ہے رائل فیملی کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. سم 2020 کی بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی. اگر آپ سے ایگزامینر پوچھتا ہے کہ 2000 یہ واقعہ جو ہے, یہ ایونٹ جو ہے یہ کب اکر ہوا, تو آپ کو آنسر آنا چاہیے کہ 2020 میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. اس کے بعد کووڈ-19 پینڈیمک جو ہے یہ لیٹ 2019 کی یعنی دسمبر کو یہ ہٹ ہوا تھا اور اب تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے 2020 میں, کیونکہ 2020 کے اندر یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے. انیشیلی 2019 کی دسمبر میں یہ صرف چائنا کے سٹی ووہان تک محدود تھا. اس کے بعد امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا, لیکن الٹیمیٹلی یہ جو ہے پاس نہیں ہو سکا اور امپیچمنٹ سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بچ گئے تھے. اس کے بعد ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئی تھی پوری دنیا کی. ٹھیک ہے, کس وجہ سے؟ کورونا کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹس تھی وہ کریش کر گئی تھی. 2020 کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جارج فلائڈ ڈیتھ جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ مئی 2020 کے اندر ہوئی تھی. اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, یا آپ نے دیکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اگر آپ سے یہ امپورٹنٹ واقعہ کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتا دیں, ایگزامنر پوچھے تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں. بیروت ایکسپلوژن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا, جو کہ لبنان کے اندر, لبنان کا شہر ہے بیروت, وہاں پر ایک ایکسپلوژن ہوا. اسی حوالے سے یو ایس ڈرون اٹیکس کلڈ ایرانس جنرل قاسم سلیمانی, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے. جنوری 3 کو یہ واقعہ ہوا تھا, جنوری 3 2020 کو یہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان کافی کشیدہ جو ہے حالات رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یورپین یونین فائنلائزز بریکزٹ. اب جیسا کہ ابھی نے آپ کو بتایا تھا, کوشچنز میں بھی بتایا تھا, ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ یو کے نے جو ہے فائنلی ادھر سے اب نکلنے کا فیصلہ کر لیا یورپین یونین سے, اور اس کی ڈیٹ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی, جنوری 23 2020 کو یہ پورا جو ہے واقعہ پیش آیا, جب یو کے نے فائنلائز کر لی اپنی بریکزٹ ڈیل ود یورپین یونین. اس کے بعد دا یونائٹڈ اسٹیٹس میڈ مووز ٹو لیو افغانستان. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2021 میں یہ 15 اگست کو جو ہے فائنلی جو ہے جو امریکن ٹروپس تھی وہ یہاں سے کوچ کر گئی, واپس چلی گئی یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ فیصلہ کب کیا تھا؟ یہ 2020 کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ وہ چند 11 یا 10 مہینے کے اندر جو ہے افغانستان سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے واقعہ ہوا بائیڈن الیکٹڈ ایز 46th پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. تو بائیڈن کیا ہیں؟ 46ویں صدر ہیں, کہاں کے؟ یو ایس اے کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بلیک لائفز میٹر پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا پوری دنیا کے اندر ہوا. ٹھیک ہے, آپ ابھی بھی جانتے ہیں کافی جگہ پر جب بھی کوئی ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا ہوتا ہے تو کھلاڑی جو ہیں کسی بھی کھیل کے, تو وہ کھڑے ہو کر 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جارج فلائڈ کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس حوالے سے, اور جو بلیک لائفز ہیں یا جو ریسزم ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگین آخر میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو, ہمارا ایک موک ٹیسٹ جو ہے جو کل کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے, کل شام یعنی 8 بجے یہ سٹارٹ ہوگا اور 9:30 تک یہ جو ہے آپ کا ٹیسٹ چلے گا. اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو جو ہے وہ رزلٹ ڈسپیچ کر دیں گے موک ٹیسٹ کا, جس سے آپ کو پتہ لگ سکے گا کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کس جگہ پر کھڑی ہے, کس طرف کھڑی ہے. تو اسی حوالے سے امید کرتا ہوں یہ لیکچرز جو ہیں آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.